अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन करामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है फ़र्ज़ कुर्बानी की 4 शराइत। कुर्बानी अल्लाह ताला की खुशनुदी के हसूल का बहुत बड़ा ज़रिया है। कुर्बानी के आदाब और शराइत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुर्बानी एक ऐसा अमर है जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। कुर्बानी का सिलसिला साबिक़ा उम्मतों से चला आ रहा है। उम्मत मुहम्मदी का तरीक़ाकार कुछ मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बहुत ज़्यादा पसंद आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल की कुर्बानी की तो अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने जन्नती दुम्बा हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह की जगह पे भेज दिया। इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी इतनी पसंद आई कि उनकी जगह जन्नती दुम्बा भेज दिया। अब उम्मत मुहम्मदी जितने भी जानवर ज़िबा करती है वो ये हैं गाय, बकरी, बकरा, दुम्बा, मेंढा, ऊँट वगैरह, ये ऐसे जानवरों की कुर्बानी करते हैं, क्योंकि उस वक्त भी दुम्बा ही आया था, इंसान की कुर्बानी नहीं, अब जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के जानवर के हर बाल के एवज में एक नेकी का सवाब मिलता है। कुर्बानी ज़िबा इस्माईल की याद को ताज़ा करती है। फ़र्ज़ कुर्बानी की पहली शर्त ये है, इस्लाम है। पहली शर्त इस्लाम है, मुसलमान होना चाहिए। अगर एक शख्स काफिर था, कुर्बानी के दिनों में वो मुसलमान हो गया, अगर वो साहिब निसाब है तो कुर्बानी उस पर वाजिब है, फ़र्ज़ है, अब वो कुर्बानी देने का हकदार है, उसे कुर्बानी देनी चाहिए। दूसरी शर्त आज़ादी, किसी का ग़ुलाम ना हो, आज़ाद हो। उम्र के किसी हिस्से में भी आज़ादी मिल जाए और ग़ुलाम मालदार साहिब निसाब है तो कुर्बानी वाजिब है, यानी उसे देनी चाहिए जब वो आज़ाद हो जाए। तीसरी शर्त अकामत है, सफ़र पर कुर्बानी वाजिब फ़र्ज़ नहीं। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब और फ़र्ज़ नहीं, यानी अगर कोई इंसान सफ़र में है तो उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। हालत सफ़र में कुर्बानी का सवाब नफली सवाब होगा। अगर उसने चाहा कि मैं सफ़र में हूँ और मैं कुर्बानी दे दूँ तो उसकी कुर्बानी जो है वो फ़र्ज़ कुर्बानी नहीं गिनी जाएगी, वो नफली कुर्बानी गिनी जाएगी। अपनी रिहाइश गाह पर होना ज़रूरी है। अगर वो दूर दराज कहीं गया हुआ भी है कोई शख्स तो उसको चाहिए कि घर में जो उसका कुर्बानी का जानवर है वो अपने असल मुकाम पे पहुंच जाए, क्योंकि फ़र्ज़ कुर्बानी जो है वो अपनी रिहाइश गाह पर ही होना ज़रूरी है। हर इंसान जहाँ भी हो वो ईद के मौका पर अपने घर वापस लौट आता है और अपने रिहाइश गाह पर कुर्बानी जो है वो करता है। अगर कुर्बानी का जानवर आप सफ़र पे हैं, वापस आ भी नहीं सके, तो वो जो जानवर घर पे खड़ा है तो उसको बेच भी सकते हैं, ऐसा मसला नहीं। चौथी शर्त माली इस्ताअत, साहिब निसाब मालदार हो जिसके पास 100 दरहम यानी मुनासिब रकम हो, 100 दरहम यानी मुनासिब रकम हो वो कुर्बानी दे। रहने का जिसके पास मकान हो, पहनने के लिए कपड़े हों, ज़रूरी कार आमद अशिया के अलावा 200 दरहम की मालियत का सामान उसके पास मौजूद हो वो कुर्बानी दे। या इतना सामान तजारत हो कि जिससे कारोबार चलाया जा सके, कारोबार से 1 महीने का खर्च खुराक निकल आए तो कुर्बानी वाजिब है, ज़रूरी है। वैसे खुद साख्ता ज़रूरियात इंसान जो है वो बना लेता है, तो ऐसी ज़रूरियात अगर इंसान बढ़ाता ही चला जाए तो फिर तो वो गुंजाइश नहीं निकाल सकता, ना वो अपने आप को तस्लीम करता है कि मैं इस काबिल हूँ। यानी इंसान को अपनी बेजा ख्वाहिशात पर काबू करते हुए माँ की इतनी आमदन है कि वो मुकम्मल तौर पे पूरी कर लेता है, तो वो अगर खाना पीना पहनना और घर उसका अपना है तो वो कुर्बानी करे। आज़ाद मुसलमान रिहाइश, लिबास, घोड़े, हथियार, ग़ुलाम, नौकर से ज़ायद निसाब का मालिक हो तो कुर्बानी वाजिब है। अगली बात सुनिए, कुर्बानी करने वाले की नीयत। रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए खालिस नीयत का होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आम हालात में लोग गोश्त के लिए भी कुर्बानी कर देते हैं कि चलो ईद का मौका है, सारे मिल मिला के गोश्त खाएंगे, तो इसको कुर्बानी नहीं माना जाएगा। नीयत अच्छी और खालिस होनी चाहिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो है जानवर ज़िबा किया जाए। फरमाने आलिशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए,
حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کے نتائج نیتوں پر موقوف ہیں، وانما لکل امرئ ما نوی، آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو نیت اچھی ہونی چاہیے، قربانی دینی ہے تو نیت کو خالص کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے قربانی جو ہے دینی چاہیے۔ قربانی کے لیے دل سے نیت کرنی چاہیے، زبان سے اگر نہیں بھی نیت کی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حصہ داروں کا تعین، یعنی حصہ دار کیسے ہونے چاہیے؟ قربانی میں حصہ داروں کی گنجائش ہو، مثلا اونٹ، گائے وغیرہ، اس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، ایسا شخص حصہ دار نہ بنانا چاہیے۔ جس میں 7 قربانیوں کی گنجائش ہے اس میں ایسا حصہ دار نہ بنا لیں کہ جس کی نیت ہی خالص نہ ہو، وہ صرف گوشت کے لیے ہی آپ کے ساتھ مل رہا ہو۔ تو اس طرح باقی اس بات کا بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی نصرانی یا عیسائی یعنی غیر مذہبی نہ ہو کہ چلو گوشت حاصل ہو جائے گا، ان کے ساتھ مل جائیں گے، اچھا ہوگا، گوشت مل جائے گا۔ تو اس طرح جس کی نیت ایک بندے کی بھی خالص نہیں ہے تو وہ باقی لوگوں کی قربانی جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے جب آپ حصے دار بناتے ہو تو ایسے خالص لوگ، ایسے متقی پرہیزگار اور دل کے صاف ستھرے اچھے مسلمان ہیں، ان کو آپ اپنا ساتھی بنائیں تاکہ سب کی قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ اس سے اگلا پوائنٹ، ذبح کرنے والے کو قربانی کی اجازت دینا۔ جس نے قربانی دینی ہے وہ ذبح کرنے والے کو اجازت دیتا ہے۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر یہ جانور، اس کی غیر موجودگی میں اور اس کی اجازت کے بغیر یہ جانور جب ذبح کر لیا جاتا ہے تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ کوئی دوسرا شخص اجازت دینے کا مجاز نہیں ہے، قربانی کی اجازت نہ دے تو قربانی نہیں ہوتی۔ واقعہ سنیے، ایک دفعہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت بھون کر لائی۔ اس نے قربانی کا جو جانور ذبح کیا ہے یا کروایا ہے، اس نے قربانی کا جانور اصل مالک کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کروایا اور اس گوشت کو پکا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات جب دیکھی کہ اصل مالک کو تو پتہ ہی نہیں ہے تو اس نے اس کی اجازت کے بغیر ذبح کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے ساتھیوں کو فرمایا اطعموا حل اساری، اسے قیدیوں کو کھلا دو۔ یعنی آپ نے ساتھیوں کو کھانے سے منع کیا کہ یہ اجازت کے بغیر ذبح کروایا گیا ہے، آپ نہ کھائیں، یہ قیدی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 4، قربانی کے وقت سے متعلقہ شرط، قربانی قبل از وقت جائز نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید نماز پڑھائی، آپ نے خطبہ دیا اور پھر حکم فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ ان یعید ذبحہ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ اس کو دہرائی۔ یعنی آپ نے فرمایا جس نے عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے تو اس کی قربانی ضائع ہے، اب اور جانور جو ہے وہ ذبح کرے اور قربانی دے، وہ قربانی نہیں مانی جائے گی۔ نماز پڑھنے کے بعد جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور سے متعلقہ شرط کہ جانور کیسے ہونے چاہیے۔ قربانی کے جانور کا واضح عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ انتا کانا، لگڑا، جڑ سے کٹے ہوئے کان، دم کٹے جانور وغیرہ کی قربانی نہیں ہوتی۔ جس جانور کے دانت نہ ہوں لیکن وہ کھا بھی سکتا ہو، اس کی صحت اچھی ہو، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کھا بھی نہیں سکتا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ خارش زدہ جانور، جس کے جانور کے جسم پر خارش ہو لیکن اس کی صحت ویسے اچھی ہو، موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو لیکن وہ کھا بھی سکتا ہو، اسے محسوس نہ ہو، وہ اس کٹی ہوئی زبان سے کوئی اپنے آپ کو محسوس نہ کرتا ہو، اسے کوئی تکلیف نہ محسوس ہو تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی زبان جڑ سے کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جو عیب کسی جانور کی خوبصورتی کو ختم کر دے اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگلا پوائنٹ، جانور کا گوشت حلال ہونے کی شرط۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے جانور کا گوشت حلال فرمایا ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان نہ ہو۔ جانور اگر طبی موت مر جاتا ہے تو اس کی شریانوں میں خون جو ہوتا ہے، ان کی شریانوں میں، رگوں میں خون اس کا جم جاتا ہے، اس کے جسم سے خون نہیں نکلتا، وہ مر جاتا ہے طبی موت۔
تو ایسے جانور کو حرام فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ وہ جو رگوں میں جمع ہوا خون ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، حرام ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ سنیے، سورۃ المائدہ 4 آیت مقدس ہمیں واضح فرما رہی ہے کہ حلال جانور کھانا چاہیے۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب مصطفیٰ ان کو فرما دیجئے، قل احل لکم الطیبات، آپ ان کو بتا دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب کہ حلال جانور میں کچھ حصہ حرام بھی ہے، اس کو ضائع کرنا چاہیے، اس کو جسم سے نکالنا چاہیے۔ تو جب ہم ذبح کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، کسی سے ذبح کرواتے ہیں، اس وقت اس بات کا ہمیں غور ہونا چاہیے، سب سے پہلے جو جانور ذبح کیا جائے اس کے لیے چھری جو ہے وہ بہترین یعنی بہت ہی تیز دھار ہو۔ دوسرا یہ کہ جس انسان نے اسے ذبح کرنا ہے وہ تسمیہ اور تکبیر اسے پڑھنی آتی ہو، پھر اس کے بعد وہ اختیار ذبح ہو اور ذبح کی اہلیت رکھتا ہو، آلہ اس کا تیز ہونا چاہیے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے ذبح کرنا ہے اس کی صحت ایسی ہو کہ وہ جانور کو سنبھال سکے اور تیزی سے اس کو ذبح کرے۔ اگر وہ خود ہی لاغر ہے اور جانور اتنا صحت مند ہے، جانور کو ذبح کرنے میں دیر لگائے گا تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو صحیح رگیں ہیں وہ کٹنی چاہیے تاکہ جو خون ہے وہ جسم سے بہہ جائے۔ اگر وہ صحیح طور پہ اس کا گلا جو ہے اس پہ چھری نہیں چلی تو اس کا خون جو ہے وہ اس کے شریانوں یا وریدوں میں بقایا رہ گیا ہے تو وہ انسانی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اور وہ قربانی جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم ایک 50,000 کا یا 1,00,000 کا جانور لے رہے ہیں یا کم قیمت کا بھی ہو سکتا ہے، اتنی قیمت تو لگا لیتے ہیں اور پھر جس انسان نے ذبح کرنا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنی شرائط پہ پورا اترنے والا ہو۔ ایسے انسان سے انسان کو ذبح کروانا چاہیے تاکہ ہماری قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اسی طرح جانوروں کا بھی دیکھنا چاہیے کہ جانور کی عمر ٹھیک ہے۔ اگر بھینس گائے وغیرہ ہے تو وہ 2 سال کی ہو، اگر اونٹ ہے تو وہ 5 سال ہو۔ اس کی قربانیاں بھینس گائے اونٹ کی 7 قربانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بکرا بکری 1 سال کا ہونا چاہیے، دمبا بھی 1 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن حد یہ رکھی گئی ہے کہ اگر دمبا اتنا صحت مند ہے، اتنا وہ مطلب موٹا تازہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کی 6 ماہ بھی رکھی گئی ہے، لیکن سال اس کی یعنی بکرا اور بکری اور پھر دمبا مینڈا اس کی جو ہے وہ سال ہی رکھی گئی ہے۔ یہ شرط تو صرف مینڈے کے لیے اس لیے ہے کہ وہ صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کی تقسیم بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ بڑے جانور ہیں جس میں 7 قربانیاں ہیں تو اس کا وزن کر کے پھر اس کو ڈیوائڈ 7 حصوں میں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایک ہی جانور ہے تو پھر وہ گھر والے خود پھر بھی اس کے حصے دار کے آگے 3 ہی وہ حصے بنائے گا۔ اگر ایک جانور آپ نے بکرا بکری یا دمبا مینڈا وغیرہ ذبح کیا ہے تو اس کے بھی 3 ہی حصے ہوں گے۔ وہ حصے کچھ اس طرح ہیں، قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنا لیجئے۔ ایک حصہ اہل و عیال کا، دوسرا حصہ رشتہ دار اور دوست احباب کا، دوسرا حصہ غریب غربا کا۔ اسی طرح قربانی کی کھال کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ کھال سے مصلی یا ڈھول بنایا جا سکتا ہے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، استعمال میں لایا جا سکتا ہے، لیکن گھر والے نہیں جس نے قربانی دینی ہے۔ قربانی دینے والے کا حق یہ ہے کہ کھال فروخت کریں تو اس کی قیمت اپنے استعمال میں نہ لائیں، یعنی جیسے قربانی کی چیزیں بانٹی ہیں اسی طرح اس کی قیمت بھی دے دینی چاہیے۔ کسی کام کی اجرت میں قربانی کی کھال دینا درست نہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام اصول و قوانین اور شرائط کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور منزل مقصود پہ ہماری دی ہوئی قربانی پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔